Excellent cross on the rebound. He can hit them. It's neat. It's tidy. It's offside. फीफा वर्ल्ड कप में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। कौन कौन से ममालिक नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बना चुके हैं और कौन कौन सी बड़ी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। मेसी और रोनाल्डो का खेल कैसा रहा। ईरान ने अमेरिकी बदतरीन मेजबानी के बावजूद कैसा खेल पेश किया। क्या ईरान ग्रुप जी से अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकता है। बेल्जियम के मैच में फीफा ने ईरान के खिलाफ क्या धांधली की। क्या इस नाइंसाफी के पीछे अमेरिका और चचा ट्रंप का दबाव था। ईरानी गोलकीपर अली रजा बैरानवंद को आबनाए हुर्मुज का लक़ब क्यों दिया गया। अली रजा बैरानवंद की जिंदगी की कहानी किसी नॉवल या हॉलीवुड की फिल्म जैसी कैसे है। घर से भागने और सड़कों पर सोने वाले अली रजा बैरानवंद ने कौन से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। कौन से आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी की पेनल्टी रोककर खुद भी मशहूर हो गए। बेल्जियम के खिलाफ मैच में ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया उनके गुन गाने लगी। How quick is he up? How strong is that left hand? ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको पर लगी हैं, जहां फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तवील फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। यह टूर्नामेंट कई लिहाज से मुनफरिद गर्दाना जा रहा है। पहली बार इस वर्ल्ड कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और रिकॉर्ड 104 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहली बार ऐसा फुटबॉल इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप नस्ब हो, जो सियालकोट पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया गया है। अगर फॉर्मेट की बात की जाए तो इस बार कुल 12 ग्रुप्स हैं, पूल्स बनाए गए हैं और हर ग्रुप में 4 टीमें शामिल हैं। अगले मरहले यानी नॉकआउट स्टेज, यानी कि स्टेज जो राउंड ऑफ 32 है, उसमें पहुंचने के लिए हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें बराह रास्त क्वालिफाई कर जाएंगी, जबकि बाकी जितने भी तमाम ग्रुप्स हैं उनमें बेहतरीन परफॉर्म करने वाली 3rd पोजीशन की 8 टीमें भी अगला टिकट हासिल कर सकेंगी। अच्छा, अब जरा आइए समझ लेते हैं कि इस बार टूर्नामेंट का ये जो सिंगल एलिमिनेशन यानी डू और डाई मरहला है, ये किस तरह से काम करेगा। इसके बाद हुजूर राउंड ऑफ 32 आएगा। सबसे पहले तमाम 12 ग्रुप्स की टॉप 2 टीमें और उनके साथ साथ तीसरे नंबर पर आने वाली 8 बेहतरीन टीमें इस मरहले में पहुंच सकेंगी, जहां हारने वाली टीम टूर्नामेंट से सीधी बाहर हो जाएगी। इसके बाद राउंड ऑफ 16 आता है, जो राउंड ऑफ 32 के मैचेस जीतने वाली 16 कामयाब टीमें इस अगले मरहले में दाखिल होती हैं। फिर क्वार्टर फाइनल्स आते हैं, यहाँ आखिरी 8 टीमें मैदान में उतरेंगी, जब जो कि ताकि जो टॉप फाइनल 4 हैं वो उसमें अपनी जगह बना सकें। फिर सेमीफाइनल्स आते हैं, आखिरी 4 टीमों का मार्का होता है, जहां वो फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए एक दूसरे से टकराती हैं। फाइनल और तीसरी पोजीशन के मैचेस होते हैं। सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमें तीसरी पोजीशन के लिए एक दूसरे के सामने होती हैं, जबकि सेमीफाइनल जीतने वाली 2 बेहतरीन टीमें वर्ल्ड कप के फाइनल में ट्रॉफी उठाने के ख्वाब के साथ मद्दे मुकाबिल होती हैं। इस वक्त टूर्नामेंट अपने उरूज पर है। अर्जेंटाइन, ब्राजील और फ्रांस जैसी टीमें अगले राउंड के लिए पोजीशन मजबूत कर चुकी हैं, जबकि पुर्तगाल, क्रोएशिया और बेल्जियम जैसी कई नामवर टीमें इस नए फॉर्मेट में बका की जंग लड़ रही हैं। सबकी नजरें दुनिया के 2 अजीम तरीन खिलाड़ियों लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर जमी हैं। मेसी अपनी जादुई पासिंग से अर्जेंटाइन को संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ रोनाल्डो अपनी गिरती हुई फॉर्म और शदीद दबाव के बावजूद पुर्तगाल को नॉकआउट राउंड में पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन हुजूर, इस मेगा इवेंट में एक ऐसी टीम है जो सुर्खियों में है, एक ऐसा मुल्क जो आमतौर पर मैदान जंग या सफारती मज़ाकरात की मेज पर आलमी शाह सुर्खियों का हिस्सा बनता है, यानी ईरान। लेकिन इस बार ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों और या कोई पाबंदियों की वजह से नहीं, बल्कि फुटबॉल की पिच पर दुनिया को हैरान करने की वजह से खबरों में है। एक ऐसा मुल्क जिसे फुटबॉल के मैदान में गिराने के लिए हर मुमकिन सियासी और सफारती हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईरान डटा हुआ है और ऐसा खेल खेल रहा है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। आज का प्रोग्राम ईरान के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अब तक के सफर के नाम। तो हुजूर, अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हुजूर कहते हैं खेल और सियासत 2 अलग चीजें हैं और दोनों को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए, एक दूसरे में जम नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ कमजर्फ खेल में ही सियासत दिखाकर छलांगे लगाते फिरते हैं, बगले बजाते फिरते हैं, बड़े नारे मारते फिरते हैं
جیسے کہ میرا پیارا نندو ہے، وہ کرکٹ میں سیاست گھسا کر خوش ہوتا ہے، بھنگڑے ڈالتا ہے، کچھ ویسا ہی رویہ اب تک چچا ٹرمپ کا ایران کی فٹ بال ٹیم کے ساتھ بھی رہا ہے۔ ورلڈ کپ کے آغاز سے ہی ایرانی ٹیم کو شدید سفارتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میزبان ملک امریکہ کی جانب سے ایرانی ٹیم کے 15 اہم آفیشلز کو سرے سے ویزا دینے سے ہی انکار کر دیا گیا اور ٹیم کو امریکہ میں نائٹ سٹے یا رات گزارنے کی اجازت تک نہ دی گئی، جس کے بعد ایران نے میکسیکو کے سرحدی شہر ٹیہوانا میں اپنا بیس کیمپ قائم کر لیا اور ایرانی کھلاڑی میچ والے دن ٹیہوانا میکسیکو سے سفر کر کے امریکی سٹیڈیمز پہنچتے ہیں، پوری جان لگا کر 90 منٹ کا میچ کھیلتے ہیں اور میچ ختم ہوتے ہی اسی رات واپس میکسیکو لوٹ جاتے ہیں۔ اس تھکا دینے والے سفر اور ذہنی دباؤ کے باوجود ایران نے دنیا کو اس وقت حیران کر دیا ہے جب انہوں نے اپنے ابتدائی دونوں میچز ڈرا کیے ہیں۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکہ میں موجود بہت سے ایرانی ایسے ہیں جو ایران کی موجودہ اسلامی رژیم سے اختلاف رکھتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی موجود ہیں جو رژیم کے حق میں ہیں، لیکن میدان میں یہ دونوں صرف اور صرف ایرانی دکھائی دیتے ہیں۔ باہر ان کی آپس میں کوئی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، لیکن میدان کے اندر یہ صرف اور صرف ایرانی دکھائی دیتے ہیں، اپنی ٹیم کے لیے نعرے لگاتے، دعائیں کرتے، جشن مناتے، اپنے ایرانی ہونے پر فخر کرتے، صرف اور صرف ایرانی۔ اچھا حضور، اب ذرا گروپ جی کو دیکھ لیتے ہیں، پوائنٹس ٹیبل اور ایران کے امکانات دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ ایران گروپ جی کا حصہ ہے جس میں ایران کے ساتھ مصر، ایجپٹ، نیوزی لینڈ اور بیلجیم شامل ہیں۔ اب تک کھیلے گئے میچز کے بعد پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ مصر، ایجپٹ، اس نے اب تک بہت بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں فتح حاصل کی ہے اور بیلجیم کے خلاف ان کا میچ ڈرا ہے۔ یوں 4 پوائنٹس کے ساتھ مصر اس وقت گروپ جی میں پہلے نمبر پر ہے۔ پھر بیلجیم آتا ہے، بیلجیم کی سٹار سٹڈڈ ٹیم اب تک کوئی میچ جیت نہیں سکی، ان کے دونوں میچز پہلا مصر کے خلاف اور دوسرا ایران کے خلاف ڈرا ہوئے ہیں۔ بیلجیم کے پاس اس وقت 2 پوائنٹس ہیں۔ ایرانی ٹیم نے بھی شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے اپنے دونوں ابتدائی میچز ڈرا کیے ہیں۔ انہوں نے نیوزی لینڈ اور بیلجیم جیسی ٹیموں کو پوائنٹس شیئر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایران کے پاس بھی اس وقت 2 پوائنٹس ہیں۔ چوتھی ٹیم نیوزی لینڈ ہے جس کو مصر کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے علاوہ ایران کے خلاف انہوں نے میچ ڈرا کیا تھا 2-2 سے، تو نیوزی لینڈ 1 پوائنٹ کے ساتھ اس گروپ میں آخری نمبر پر ہے۔ اچھا حضور، اب اس گروپ کا جو آخری راؤنڈ ہے وہ فیصلہ کن اور اعصاب شکن ہونے جا رہا ہے۔ ایران کا اگلا اور آخری گروپ میچ اس وقت گروپ لیڈر یعنی مصر، ایجپٹ کے خلاف ہے، جبکہ دوسری طرف بیلجیم کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ ایران کے پاس ناک آؤٹ سٹیج میں جانے کا بہترین موقع موجود ہے۔ اگر ایران اپنے آخری میچ میں مصر کو شکست دے دیتا ہے تو اس کے 5 پوائنٹس ہو جائیں گے اور وہ گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر کے براہ راست ناک آؤٹ راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ اگر یہ میچ ڈرا بھی ہو جاتا ہے تو ایران کے 3 پوائنٹس ہوں گے اور اسے بیلجیم اور نیوزی لینڈ کے میچ کے نتیجے کے ساتھ ساتھ دوسری 3rd پوزیشن باقی جو ٹیمیں ہیں ان کے گول ڈفرنس پر پھر انحصار کرنا پڑے گا باقی گروپس کی۔ اس لیے ایرانی ٹیم مصر کے خلاف صرف اور صرف فتح کے ارادے سے میدان میں اترے گی۔ اچھا حضور، بیلجیم کے خلاف کھیلے گئے میچ میں ایران نے دفاع کی ایسی چٹان کھڑی کی کہ بیلجیم کے سٹار فارورڈ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، لیکن میچ کا سب سے سنسنی خیز اور متنازع ترین لمحہ 24ویں منٹ میں آیا جس نے فیفا کی ریفرینگ جو ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ ایران کو بیلجیم کے ہاف میں ایک فری کک ملی۔ ایران کے تجربہ کار اور لیجنڈری کھلاڑی احسان حاج صفی نے بیلجیم کی ڈیفنس کو چکما دیتے ہوئے ایک انتہائی شاندار پاس آگے کی طرف نکالا۔ وہاں موجود ایران کے سٹار سٹرائکر مہدی تاریمی نے چیتے جیسی چستی دکھاتے ہوئے گیند کو کنٹرول کیا اور بیلجیم کے ورلڈ کلاس گول کیپر تھیبو کورٹووا کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کے اوپر سے گیند کو سیدھا جال کے اندر پھینک دیا۔ گول! پورا اسٹیڈیم ایرانی مداحوں کے نعروں سے گونج اٹھا، لیکن خوشی کا یہ لمحہ چند سیکنڈز ہی رہا۔ آن فیلڈ ریفری نے فوری طور پر آف سائیڈ کا اشارہ کر دیا۔ ایرانی کھلاڑیوں نے شدید احتجاج کیا اور اس احتجاج پر معاملہ VAR ویڈیو اسسٹنٹ ریفری کو بھیجا گیا، لیکن حیران کن طور پر VAR نے بھی چند سیکنڈز کے اندر ہی آن فیلڈ فیصلے کی توثیق کر دی اور ایران کو ایک جائز اور قانونی گول سے محروم کر دیا۔ بالآخر میچ چلتا رہا اور میچ کے اختتام پر کھیل 0-0 سے برابر رہا۔ میچ ختم ہونے کے بعد جب اس فیصلے کا تکنیکی اور ڈیجیٹل تجزیہ کیا گیا تو فیفا کو باقاعدہ طور پر ایران سے معذرت کرنی پڑی۔ فیفا نے اعتراف کیا کہ VAR ٹیم سے سنگین غلطی ہوئی۔ انہوں نے آف سائیڈ کی لکیریں کھینچتے وقت بیلجیم کے غلط ڈیفینڈر کو ریفرنس لے کر لکیر کھینچی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ جب احسان حاج صفی نے فری کک لی
تو مہدی طارمی بیلجیم کے آخری ڈیفینڈر سے پیچھے تھے اور وہ بالکل آن سائڈ تھے۔ جب تک وی آر ٹیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تب تک میچ دوبارہ شروع ہو چکا تھا اور قانون کے مطابق کھیل دوبارہ شروع ہونے کے بعد فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ ایران فٹ بال فیڈریشن اور عوام کا ماننا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ چونکہ امریکہ اس ورلڈ کپ کا مرکزی میزبان ہے اس لیے ایران کا موقف یہ ہے کہ فیفا پر یہ دباؤ ہے کہ وہ کسی بھی طرح ایران کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیں، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ناانصافی کتنی واضح طور پر دنیا کے سامنے آ رہی ہے اور ان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ اچھا حضور، جہاں ایک طرف ریفری ایران کی جیت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہیں ایران کے گول کے سامنے ایک ایسی دیوار کھڑی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی کوئی طاقت اس دیوار کو عبور نہیں کر پائے گی۔ وہ مرد آہن، وہ چٹان، ایران کے گول کیپر علی رضا بیرانوند ہیں۔ آج فٹ بال کی دنیا انہیں اسٹریٹ آف ہرموز، آبنائے ہرموز کے نام سے پکار رہی ہے، ایک ایسا اسٹریٹجک راستہ جس سے ایرانی دفاع کے باعث پوری دنیا میں کسی کو عبور کرنے کی جرت نہیں ہے۔ بیلجیم کے خلاف میچ میں بیرانوند نے ایسے ناقابل یقین سیوز کیے کہ بیلجیم کے کھلاڑی سمیت شائقین بھی ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب ہم اس سے زیادہ اور کیا ہی کر سکتے ہیں۔ پاسشو میده خطر روی دروازه ایران، یه ضربه زمینی، این دفاع بازگشتش عالی، سانتر انجام میدن و این شوت و حالا بیرو بگیره۔ لیکن حضور، یہ کھلاڑی جس پر آج دنیای فٹ بال کے کروڑوں شائقین داد تحسین نچھاور کر رہے ہیں، اس ایرانی گول کیپر علی رضا بیرانوند کی زندگی کی کہانی کسی ہالی ووڈ فلم یا خالد حسینی کے کسی شاہکار ناول کے کردار سے کم نہیں ہے۔ ایک ایسا حوصلہ مند نوجوان جس نے غربت، خانہ بدوشی، بے گھری اور مسترد کیے جانے کے باوجود اپنا لوہا منوایا اور دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیمز پر راج کیا۔ علی رضا 1992 میں مغربی ایران کے صوبے لورستان کے ایک غریب خانہ بدوش لکھ خاندان میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کا بچپن فٹ بال کی پچ پر نہیں بلکہ پہاڑیوں پر بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے گزرا۔ اس کا خاندان مویشیوں کے لیے چراگاہوں کی تلاش میں مسلسل ہجرت کرتا رہتا تھا، کوئی ایک مستقل گھر بھی نہیں تھا، اور کیونکہ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اس لیے اس پر خاندان کی ذمہ داری سب سے زیادہ تھی۔ جب علی رضا ٹین ایج میں پہنچا تو اس کے سر پر فٹ بال کا خط سوار ہو گیا، جنون سوار ہو گیا۔ لیکن اس کے والد مرتضیٰ بیرانوند روایتی سوچ کے مالک تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ علی رضا فٹ بال جیسا کھیل چھوڑ کر محنت مزدوری کرے اور خاندان کا پیٹ پالنے میں ہاتھ بٹائے۔ والد نے غصے میں آ کر کئی مرتبہ اس کی کٹ، بوٹس اور گلوز وغیرہ تک پھاڑ دیے۔ آخر کار علی رضا نے اس کم عمر میں ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے لیے فولادی اعصاب اور خود پر مکمل یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کی خواہش لیے رات کے اندھیرے میں اپنے ایک کزن سے کچھ پیسے ادھار لے کر گھر سے بھاگ کھڑا ہوا اور 600 کلومیٹر دور دارالحکومت تہران پہنچ گیا۔ تہران میں اس کا نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی جاننے والا، اور نہ ہی سر چھپانے کی کوئی جگہ۔ وہ کئی مہینوں تک تہران کے فٹ پاتھوں، پارکوں اور فٹ بال سٹیڈیمز کے باہر لوہے کے دروازوں کے نیچے سوتا رہا۔ رات کو شدید سردی میں وہ بھوکے پیٹ فٹ پاتھ پر پڑا رہتا اور صبح اٹھ کر مختلف کلبوں کے باہر ٹرائلز کے لیے لائن میں لگ جاتا۔ خود کو اور اپنے فٹ بال کھیلنے کے خواب کو زندہ رکھنے کے لیے علی رضا نے وہ تمام کام کیے جو کسی بھی انسان کا حوصلہ توڑنے کے لیے کافی ہیں۔ اس نے کار واش پر کام کیا جہاں وہ اپنی طویل قامت 6 فٹ 5 انچ کا فائدہ اٹھا کر بڑی بڑی گاڑیاں ان کو دھوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے تہران کی سڑکوں پر خاکروب کا کام کیا، جھاڑو لگایا، اسٹریٹ کلینر کے طور پر کام کیا، کپڑے بنانے والی فیکٹری میں صفائی کا کام کیا، اور ایک پیزا شاپ پر پیزا بنانے اور ڈیلیوری کا کام بھی کرتا رہا۔ لیکن ان تمام سخت جان کاموں کے باوجود وہ ہر صبح فٹ بال کی ٹریننگ سیشنز میں بالکل آن دا ڈاٹ وقت پر موجود ہوتا۔ ایسا وہ کبھی نہیں بھولا۔ اس کی یہی لگن بالآخر رنگ لائی اور اسے نفت تہران نامی کلب میں ٹرائل کا موقع ملا، جہاں سے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں وہ گول کیپر نہیں تھا، لیکن کوچز نے اس کے لمبے قد، مضبوط جسم، غیر معمولی ایتھلیٹسزم اور اس کے ہاتھوں کی طاقت دیکھ کر یہ فیصلہ کیا۔ اس کی گیند پھینکنے کی طاقت، تھروئنگ پاور اتنی غیر معمولی تھی کہ اسے گول کیپر بنا دیا گیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس خانہ بدوش لڑکے نے فٹ بال کی تاریخ بدل دی۔ 2013-14 تک وہ نفت تہران کا مین گول کیپر بن گیا۔
اور اپنی ٹیم کو پہلی بار ایشین چیمپئنز لیگ میں پہنچایا۔ 2015 میں پہلی بار وہ ایرانی کی قومی ٹیم میں سلیکٹ ہوا۔ اچھا حضور، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا علی رضا کے والدین آج اس پر فخر کرتے ہیں، اس سے ان کا آپس میں تعلق ہے کیونکہ یہ تو گھر سے بھاگ آیا تھا؟ تو جواب ہے حضور جی ہاں۔ 2015 میں جب علی رضا نے قومی ٹیم میں ڈیبیو کیا تو وہ اپنے گاؤں واپس گیا، اپنے والد ان کو منایا، ان کے ساتھ تمام پرانے گلے شکوے ختم کیے، معافی وافی مانگی کہ جی دیکھ لیجئے، اور آج اس کے والد مرتضیٰ اور اس کی والدہ اپنے بیٹے کی کامیابیوں پر بے انتہا فخر کرتے ہیں اور پورا لورستان صوبہ اسے اپنا ہیرو مانتا ہے۔ علی رضا کی اپنی نجی زندگی بھی انتہائی مستحکم ہے۔ علی رضا نے 2010 میں محض 18 برس کی عمر میں اپنی پسند سے شادی کر لی تھی اور اس کے 2 خوبصورت بچے ہیں، ایک بیٹا جس کا نام طاہا ہے جو 2012 میں پیدا ہوا اور ایک بیٹی جس کا نام بارانہ ہے جو 2016 میں پیدا ہوئی۔ علی رضا کا کہنا ہے کہ تہران کے فٹ پاتھوں پر بھوکے سونے کے جو دن اس نے دیکھے، ان کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو دنیا کی ہر خوشی اور ہر ایک محفوظ ترین ماحول دینا چاہتا ہے، اور یہ کہ کھیل کے میدان اور زندگی میں اس کی فیملی ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اچھا حضور، علی رضا صرف ایک اچھا گول کیپر ہی نہیں ہے بلکہ وہ فٹ بال کی تاریخ کے منفرد ترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ہاتھوں کی طاقت اتنی غیر معمولی ہے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں اس کے نام ایک نہیں بلکہ 2 ریکارڈز ہیں۔ پہلا، سب سے لمبا تھرو، لانگسٹ تھرو۔ 2016 میں جنوبی کوریا کے خلاف میچ میں اس نے اپنے ہاتھ سے 61 میٹر اور 26 سینٹی میٹر تقریباً 200.1 فٹ دور گیند پھینک کر دنیا کو حیران کر دیا اور پہلا ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ اس کے بعد سب سے لمبی ڈراپ کک، لانگسٹ ڈراپ کک، اس نے اپنے پاؤں سے ہوا میں گیند اچھال کر 78 میٹر 255.9 فٹ دور پھینکنے کا دوسرا عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام لیا۔ دنیا نے اسے حقیقت میں 2018 کے فیفا ورلڈ کپ میں پہچانا جب ایران کا مقابلہ پرتگال سے تھا۔ پرتگال کو ایک پینلٹی ملی اور سٹار سٹرائکر کرسٹیانو رونالڈو پینلٹی لینے آئے۔ پورے اسٹیڈیم میں شور تھا، ایرانیوں کی سانسیں تھمی ہوئی تھیں، لیکن تہران کے فٹ پاتھوں پر سونے والے اس چرواہے نے رونالڈو کی اس پینلٹی کو روک کر پوری دنیا کو ورطائے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ Ronaldo is denied. آج 8 سال بعد 2026 کے ورلڈ کپ میں بھی علی رضا بہران مند اسی مضبوطی اور تیقن کے ساتھ ایران کی لاج رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ شب بیلجیم کے خلاف اس نے جو سیوز کیے، جو اس کی کمٹمنٹ تھی، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پھینک رہا تھا، جس طریقے سے وہ بالز روک رہا تھا، اس نے ایران کی ورلڈ کپ کی امیدوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا جب علی رضا تہران کی سڑکوں پر اپنے لیے سونے کی جگہ ڈھونڈتا تھا، اور گزشتہ شب اس کی بدولت پورا ایران سکون کی نیند سویا۔ حضور، ایران کا اگلا میچ مصر کے خلاف ایک تاریخی معرکہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر ایران اسی جذبے، احسان حاج صفی، مہدی طارمی، ان کی کوارڈینیشن اور اپنے آبنائے ہرمز یعنی بہران مند کے عزم کے ساتھ ہی میدان میں اترا تو تمام تر سفارتی سازشوں، آفیشلز پر پابندیوں، فیفا کی جو ریفرینگ کی غلطیاں ہیں، ان سب کے باوجود یہ ٹیم ورلڈ کپ، فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ کر تاریخ کا ایک نیا باب رقم کر سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایران تمام تر ناانصافیوں کا جواب مصر کو ہرا کر دے پائے گا؟ کیا نہیں؟ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔